ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िद फ़ज़िद आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़र्रतिन मिअता अल्फ़ अल्फ़ि मर्रा व अला आलिहि व आबाइहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा ये फिका का सबक है वो भी सफर के हवाले से सवालात के जवाबात हैं। आज का पहला सवाल ये है कि अगर एक आदमी का इरादा 100 मील सफर करने का है, यानी उसने 100 मील सफर करना है, मगर 10-12 मील पर इसे काम है कि इसने माल सप्लाई करना है, वसूलियां करनी है, कोई काम है, या वो पैसेंजर गाड़ी का कोई ड्राइवर है, उसने लाहौर से इस्लामाबाद आना है, मगर इसका इरादा है कि जगह जगह से सवारी लेना, उतारना है, हर 5-7 मील स्टेशन पर गाड़ी को रोकना है, तो क्या वो मुसाफिर होगा या नहीं होगा? मतलब उसने तवील सफर करना है लेकिन रुक रुक के करना है, अपने काम काज को भी साथ देखना है, तो क्या वो मुसाफिर माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? तो वाज़ेह हुक्म ये है कि वो मुसाफिर नहीं माना जाएगा। मुसाफिर के लिए शर्त है कि 3 दिन की मुसाफत मुत्तसिल सफर का इरादा हो, यानी लगातार 3 दिन के सफर का इरादा हो, बीच में कोई काम काज, कोई रुकावट, कोई रुकना शुकना ना हो, तो उस सूरत में फिर जो है वो सफर जो है वो माना जाएगा। अगर उसने रुकना है, काम काज करने हैं, तो फिर जो है मुसाफिर नहीं माना जाएगा। बेशक वो पिंडी से इसी तरह कराची चला जाए तब भी वो मुसाफिर शुमार नहीं होता। उसके बाद अगला सवाल हम देखते हैं, सवाल नंबर 2। अगर मुसाफिर कसर न करे बल्कि 2 की बजाय 4 रकात ही अदा करे तो कैसा है? जिस तरह ये भी एक भूत सवार हो जाता है बंदे पे और वो कहता है नहीं जी मैं 4 ही पढ़ूंगा, मैं 4 ही पढ़ूंगा, 2 मैं नहीं पढ़ता जी, मेरा दिल नहीं मानता, मैं 4 ही पढ़ूंगा। तो अगर मुसाफिर कसर नहीं करता तो फिर क्या हुक्म है? मुसाफिर पर वाजिब है कि नमाज में कसर करे, ये लाजमी है उसके लिए, यानी 4 रकात वाले फर्ज को 2 पढ़े, इसके हक में 2 ही रकातें पूरी नमाज है। अगर कसदन 4 पढ़ता है, इरादा करके 4 पढ़ता है और 2 कादा करता है, यानी पहला जो कादा किया उसके बाद फिर वो तीसरी रकात के लिए खड़ा हो जाता है, तो 2 फर्ज अदा हुए और दूसरे 2 नफल हो जाएंगे, मगर इस तरह गुनाहगार होगा, यानी नफलों का सवाब भी मिलेगा, साथ गुनाहगार भी होगा। कि वाजिब को उसने तर्क कर दिया, इसने वजूब को छोड़ा, और वजूब का तर्क जो है वो गुनाह को मुस्तलजम है, गुनाह लाजिम हो जाता है, लिहाजा तौबा करे। अगर दरमियान में कादा ना किया तो ये 4 रकात नफल हो गए, फर्ज अदा ना हुआ। मसलन उसने दूसरी रकात में नहीं किया कादा और दूसरी रकात में वो बैठा ही नहीं, वो तीसरी के लिए खड़ा हो गया, बेशक बाद में सजदा साहब करके उसको पूरा करने की कोशिश की, तो वो 4 नफल शुमार होंगे, उसका फर्ज अदा नहीं हुआ। तो मतलब और माना ये है कि जब शरीयत ने रुखसत दी हुई है तो उस रुखसत को अपनाना चाहिए, उस रुखसत को लेना चाहिए, क्योंकि जो दीन है ये आसानी की तरफ है, आसानी लेके आता है। तो अगर कोई 4 की जगह 2 पढ़ता है तो वाजिब को पूरा कर रहा है, और अगर कोई 2 की जगह 4 पढ़ रहा है तो फिर वो जो है गुनाहगार भी होगा, सवाब की जगह पे उल्टा उसको जो है वो गुनाह मिल रहा है इस चीज का, तो इसलिए इससे जो है वो बचना चाहिए। तीसरा सवाल है, एक शख्स नाजायज काम के लिए सफर कर रहा है, तो क्या इस पर भी मुसाफिर के अहकाम जारी होंगे? मसलन उसने अब किसी नाजायज सफर पे जाना है, चोरी के लिए जाना है, या उसने कोई किसी का माल हथियाना है, या कोई भी गलत काम करने के लिए वो सफर का इरादा करता है, तो क्या वो मुसाफिर शुमार होगा? तो इसमें काम की नौयत नहीं देखी जाएगी, जायज है या नाजायज है, बस वो अब निकल गया है, 3 दिन की मुसाफत है, तो वो मुसाफिर शुमार होगा। अगर वो इसके बावजूद नमाज पढ़ लेता है तो फिर मुसाफिर वाली ही नमाज पढ़ेगा, तो हो सकता है कि अल्लाह ताला इसी के बदले उसको जो है वो उस गुनाह से बचने की तौफीक भी अता फरमा दे। तो ये उन्होंने एक वैसे ज़िम्नन एक मसला जो है वो जिक्र किया है, तो ये एहतियातन उन्होंने मसला यहाँ पे बयान किया, हालांकि इस तरह की कैफियत जो है या जरूरत जो है वो पेश नहीं आती, जो आजकल का माहौल है इस तरह नहीं होता। उसके बाद सवाल नंबर 4 है, नाबालिग बच्चा सफर में था कि बालिग हो गया, या हाइजा औरत सफर में थी कि हैज से पाक हुई, तो अब क्या ये मुसाफिर है या नहीं है? यानी जब शरीयत नाफिज होना शुरू हो गई, बुलूगत आ गई, या औरत को जो है वो पाकी के अय्याम मुयस्सर आ गए, तो तब क्या हुक्म है, ये बयान फरमाएं। अगले पेज पे जाएं।
اگلے صفحے پہ پہنچے ہیں جی۔ نابالغ جہاں بالغ ہوا یا حیض والی عورت جہاں پاک ہوئی، اگر وہاں سے کم از کم 58 میل کا سفر ہے تو مسافر ہے، ورنہ نہیں۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں، تینا سے ہمارا راول پنڈی یہ 98 کلومیٹر بنتا ہے، 98 کلومیٹر بنتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی جو ہے وہ دوران سفر ہے، سفر کے دوران اگر وہ بالغ ہو گیا یا اسے پاکی جو ہے لاک ہو گئی، وہاں سے پھر اگر اندازہ لگائے وہاں سے لے کے اس کے پہنچنے تک اگر 58 میل کا سفر بنتا ہے تو تب وہ مسافر جو ہے وہ شمار ہوگا، ورنہ وہ مسافر شمار نہیں ہوگا۔ اس کا سفر پھر وہیں سے شروع ہو جائے گا اور وہی جو ہے وہ چیز کاؤنٹ ہوگی۔ مثلاً کوئی یہاں سے جا کے روات سے پہلے مندرہ کر لیں، مندرہ اور روات اس کے درمیان کہیں جو ہے وہ ادے بلوغت کو پہنچ گیا یا اس کو پاکی لاحق ہو گئی، تو اب اگر وہ پنڈی پہنچ جاتا ہے وہ مسافر نہیں ہے، کیونکہ اب سفر کام میں آگے تھا، ٹھیک ہے، تو پھر وہ مسافر شمار نہیں ہوگا۔ اب جو ہے وہ نماز جو ہے وہ مقیم والی ادا کرے گا، اس کو اب مسافر نہیں سمجھا جائے گا۔ کیا سنت میں بھی قصر ہے یا نہیں؟ سنت میں قصر نہیں ہے بلکہ پوری پڑی جائیں گی، البتہ خوف اور رواداری کی حالت میں معاف ہے۔ اگر خوف ہے گاڑی چلی جائے گی، اگر خوف ہے کہ اگر میں نے سنتیں ادا کی تو جو ہے وہ سواری چھوٹ جائے گی، کچھ ہو جائے گا یا دشمن حملہ کر دے گا اور سفر میں ہے، تو اس وجہ سے وہ پھر سنتیں ترک کر سکتا ہے، لیکن وہ 2 فرض لازمی پڑے گا۔ رواداری کی حالت میں بھی معاف ہے۔ رواداری جو ہے وہ یہ بھی اسی چیز کو کہتے ہیں، اگر کوئی آپ کا انتظار کر رہا ہے، مسافر ہیں اور سواریاں آپ کی منتظر ہیں، تو آپ یہ نہیں کہ سنتے شروع کر کے باقیوں کو تنگ کر دیں، پھر آپ فرض پڑھیں اور فرض پڑھ کے باہر نکل آئیں تاکہ باقیوں کو جو ہے وہ تکلیف نہ ہو۔ امن کی حالت میں یہ پڑھی جائیں گی، امن ہو، خوف نہ ہو، امن ہو، سکون ہو، تو پھر سنتے مکمل پڑھنی ہے اور صرف فرضوں کے اندر جو ہے وہ قصر کی جائے گی۔ آدمی اپنی آبادی سے 3 دن کی مسافت کی نیت سے نکل پڑا، اب وہ مسافر تو ہو گیا، مگر یہ کب تک مسافر رہے گا، اس پر سفر کے احکام کس وقت تک لاگو رہیں گے؟ یعنی مسافر کی مدت کیا ہے، یعنی کتنے دنوں تک وہ جو ہے وہ مسافر مانا جاتا ہے۔ اگر اس نے سفر کا ارادہ کیا اور یہ جب تک اس بستی میں پہنچ نہ جائے تب تک مسافر ہے، لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ دوران سفر اس نے 15 دن ٹھہرنے کا اگر ارادہ کر لیا ہے تو وہاں مسافر کے حکم میں نہیں رہے گا، نماز قصر نہیں پڑے گا بلکہ پوری پڑے گا۔ 15 دن سے کم کی نیت ہو، مثلا کوئی آدمی دینا سے جہلم کی طرف جاتا ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ میں 15 دن سے کم رہنا چاہتا ہوں، 15 دن سے کم میں رہنا چاہتا ہوں، یعنی 14 دن رہوں گا، 13 دن رہوں گا، 12 دن رہوں گا، تو وہ مسافر شمار ہوگا۔ اور اگر وہ 15 دن کی نیت کرتا ہے میں پورے 15 دن رہوں گا، تو پھر وہ مسافر نہیں ہے، 14 دن تک جو ہے وہ مسافر کی مدت ہے، اور اگر وہ 15 دن کہتا ہے تو پھر وہ مسافر نہیں، مقیم کے حکم میں ہوگا، پھر وہ نماز جو ہے وہ پوری ادا کرے گا۔ اس حوالے سے ایک مسئلہ بھی ہے فقہ کا کہ جس طرح ہم لوگ بیرا شریف میں پڑھتے رہے، کیونکہ ہم یہاں سے گئے تھے، سفر بہت زیادہ ہے، تو یہاں سے گاڑی پہ اس وقت ہمیں 6 سے 7 گھنٹے لگتے تھے، تو جو وہ سفر کرتے تھے ہم لوگ اپنے آپ کو مسافر ہی سمجھتے تھے، کیونکہ بعض نے ہر ہفتے واپس آنا ہوتا تھا، جمعہ کیا وہ جمعرات کو پڑھ کے آتے تھے، جمعہ چھٹی ہوتی تھی، پھر جمعے کا یہاں سے پڑھ کے پھر دوبارہ جاتے، تو 1 ہفتے کا وہاں پہ وہ قیام کرتے تھے۔ اس حوالے سے 2 طرح کے اختلاف تھے، ایک پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا اختلاف تھا، اور ایک جو تھے جو ہمارے ادارے کے شیخ الحدیث تھے قاضی ایوب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ پیر کرم شاہ صاحب کے شاگرد تھے، اور اس کے علاوہ یہ صدر مفتی تھے، ان کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف تھا۔ اختلاف یہ تھا، پیر کرم شاہ صاحب علی رحمہ کا موقف یہ تھا کہ جو یہاں پر پڑھنے آیا ہے اس نے 9 سال کی نیت کی ہے کہ میں 9 سال پڑھوں گا، تو اس وجہ سے وہ مسافر نہیں، یہاں پہ وہ پوری نماز پڑھے گا، بے شک وہ ہفتے بعد گھر چلا جاتا ہے۔ اور لیکن قاضی صاحب کہتے تھے، قاضی صاحب فرماتے ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ غریب کی رحمت فرمائے، آپ فرماتے ہوتے تھے نہیں، وہ بے شک 9 سال کی نیت کر کے آیا، لیکن اس نے جو یہ سفر کیا اس کے ذہن میں، اس کے ارادے میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ ہر 7ویں دن واپس پلٹے گا، ہر 7ویں دن لوٹے گا، تو اتنی بڑی نیت کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، چھوٹی نیت کا اعتبار ہوگا، تو آپ کہتے ہیں کہ اس کی یہ نیت قابل اعتبار ہوگی۔ دونوں جو ہے وہ
اجتہادی صلاحیتوں کے ماہر آدمی تھے. قاضی ایوب صاحب بھی بڑے ذہین فتین انسان تھے، بڑے بعمل اور بڑی کمال شخصیت تھے. پیر کرم شاہ صاحب بھی بڑی کمال شخصیت تھے. لیکن اس حوالے سے ہم ہمیشہ جو ہے وہ دونوں کا ادب اور احترام کرتے تھے. ہم کوشش یہ کرتے تھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے. دیکھیں اگر جماعت کے ساتھ ہم نماز پڑھیں تو پھر جو ہے وہ ہم ظاہری بات ہے پوری پڑھتے تھے، اور اگر جماعت کے بغیر پڑھتے تو ہم اس طرح کرتے، ہم نیت کر لیتے کہ ہم یہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، ہم مقیم ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نیت کر لیتے تھے کہ ہم یہاں پہ 15 دن جو ہے وہ ٹھہریں گے، بے شک ہم نے بیچ میں سے واپس بھی چلا جانا ہو، ہم نیت 15 کی کر کے پھر پوری نماز پڑھتے تھے. تو یہ جو ہے وہ اس اختلاف سے بچنے کا اس طرح کا طریقہ کار ہوتا ہے. اس کے بعد اگلا جو ہے وہ سوال، اگر ایک شخص گھر سے 3 دن کی راہ پر نکلا مگر ابھی 3 دن کی راہ کا سفر نہیں کیا تھا کہ راستے میں ہی نیت بدل گئی کہ واپس گھر کو چلوں، تو کیا وہ بھی مسافر ہے یا نہیں؟ یعنی ابھی وہ گھر سے نکلا ہے اور منزل مقصود پہ نہیں پہنچا لیکن ارادہ بدلا، فوراً واپس پلٹا، وہ مسافر نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ مسافر والی نماز نہیں پڑھے گا، اگرچہ جنگل میں ہی کیوں نہ ہو وہ پوری نماز پڑھے گا. جنگل کا مطلب یہ ہے خوفناک جگہ ہے اور وہاں پہ خوف ہے، تو اس کو پوری نماز پڑھنی پڑے گی. اب قصر والا کوئی معاملہ نہیں ہے کیونکہ ابھی وہ منزل پہ نہیں پہنچا اور منزل کی طرف رواں دواں تھا، دوبارہ واپس لوٹا، اس وجہ سے وہ اب نماز پوری پڑھے گا. نیت اقامت صحیح ہونے کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ یہاں پر انہوں نے 6 شرائط لکھی ہیں. انشاءاللہ ان شرائط کو پھر جو ہے وہ بعد میں ہم جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے. آج ہم جو ہے وہ اتنا ہی اس کا کرتے ہیں کہ 6 شرائط ہیں. انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ہم ان 6 شرائط کو تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کریں گے. آج ہم اتنا ہی میرے خیال میں کرتے ہیں کہ آگے چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی سی آ رہی ہیں، لمبی بھی ہیں، مشکل بھی ہیں، تو ان کو پھر بعد میں ہم آرام سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اس میں کوئی سوال ہے تو کریں. یہ جو 5-6 سوال ہم نے پڑھے ہیں ان میں اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو کیجیے. کون سا بیٹے 15 دن والا بتائیں؟ ساحرہ. 15 دن سے مراد یہ ہے کہ کوئی آدمی 15 دن کی نیت کرے، میں 15 دن رہوں گا، ٹھیک ہے، تو اس وقت وہ مسافر نہیں ہوگا. اگر وہ 15 دن سے کم کی نیت کرتا ہے تو پھر وہ مسافر شمار ہوگا. یعنی میں 14 دن رہوں گا، 14.5 دن رہوں گا، تو وہ مسافر شمار ہوگا. یعنی 15 دن کی نیت کرنا یا 15 دن سے زیادہ کی نیت کرنا، یہ مقیم ہی جو ہے وہ اس کے قائم مقام ہے، اس کو مقیم سمجھا جائے گا، وہ مکمل جو ہے وہ نماز پڑھے گا. اور 15 دن سے کم والا جو ہے وہ مسافر سمجھا جائے گا. جی بتائیں، کلیئر ہے آپ سائرہ؟ جی، یہ باقیوں کو بھی تھوڑا سا انگیج کریں، باقیوں کو بولیں کہ اپنی تمام تر مصروفیات کو ترک کر دیا کریں اور اس چیز میں شامل ہوا کریں. جب ہم لوگ اپنی تھکا دینے والی اور بڑی مشکل ترین زندگی میں سے یہ وقت نکال رہے ہیں تو اس کی خدارہ قدر کریں اور جو ہے وہ نہ جو ہے وہ پریشانی کا باعث بنے. تو مجھے تو یہ آپ کی مہم منع کر دیتی ہیں کہ نہ کہا کریں ان کو، کوئی بات نہیں، جتنے لوگ شامل ہوتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن یہ طریقہ کار جو ہے وہ غلط ہے. جب ہم آپ کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں اور جو میری روٹین ہے بڑی ٹف ترین میری روٹین ہے، آپ کو ہو سکتا ہے نہ اتنا اندازہ ہو، جو میرے ساتھ رہتے ہیں یا جن کو جو جاتے جاتے جو اسٹوڈنٹس ہیں ہماری، جو جن کو پتہ ہے یہ زیادہ چیزیں، تو وہ میری روٹین سے اچھی طرح واقف ہیں. تو یہ اس کا بھی تھوڑا سا خیال رکھا کریں کیونکہ ہم آپ کے لیے وقت نکالتے ہیں. مشکل سے مشکل جو ہے وہ کوشش ہوتی ہے کہ ہماری ہم آپ کو وقت دیں، تو پھر آپ بھی تھوڑا سا کوآپریٹ کریں تاکہ آپ کا بھی یہ سلسلہ مکمل ہو اور جلد از جلد ہم اس کو جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچائیں اور آپ بھی کسی طرف جو ہے وہ لگیں اور آپ کو بھی چیزیں سیکھنے کو ملیں. تو اس چیز کا بھی خدا را خیال کریں. یہ بڑا مشکل، میرے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہے سنبھالنا. میں نے جو یہ وعدہ کیا ہوا تھا ان لوگوں کے ساتھ یہ وہ انشاءاللہ میں پورا نبھانے کی کوشش تو کر رہا ہوں، لیکن اب یہ بھی نبھا جائیں تو بڑی بات ہے. تو تعداد ہماری ماشاءاللہ 20-21 ہے،
تھوڑی تعداد نہیں ہے، لیکن پریزنٹ 12 13 14 لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو موٹیویٹ کریں تھوڑا سا، ان کو ساتھ لے کے چلیں، اور اگر ٹائمنگ کا کوئی ایشو ہے تو ٹائمنگ کا ایشو ریزالو ہو سکتا ہے، کسی طریقے سے ایڈجسٹمنٹ کی جا سکتی ہے، تو آپ ڈسکس کر لیں، بتا دیں جس طرح بھی ہے، لیکن کلاس ادارہ جو ہے وہ مکمل لیں۔ جس طرح مشکات شریف ہے، میں ریکارڈنگ اسی لیے میرے پاس وہ انفال بھیجتی رہتی ہیں، میں نہیں چڑھا رہا، اس کی وجہ یہی ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ چڑھا دیا تو مقصد ہی کوئی نہیں ہے، انہوں نے پھر جو ہے وہ اس چیز کو ختم کر دینا ہے بالکل ہی، کہ خیر کلاس نہیں لیں گے، آن لائن چڑھ جاتا ہے نا وہ سن لیں گے، تو اس طرح کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آن لائن میں چیزیں اور ہوتی ہیں، وہ ایک روحانیت ہوتی ہے، انسان جو ہے وہ سیکھتا ہے اور انسان کی توجہ رہتی ہے، وہ لمحات تھوڑے سے اور طرح کے ہوتے ہیں، تو مقصد تیاری کرنا، پیپر دینا نہیں ہوتا ہر چیز کا، یہ مقصد ہے سیکھ رہے ہیں آپ لوگ، دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو اس میں جتنا آپ انٹرسٹ رکھیں گے، شوق رکھیں گے، آپ وقت نکال لیں اس کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں ضرور برکت رکھے گا، آپ کو برکت دے گا۔ تو اسی درس نظامی کی وجہ سے مجھے اللہ نے بہت عروج اور یہ کمال بھی دیا ہے، یہ جب یہ شروع کیا ہے تب سے راستے میرے کھلے ہیں، اور بہت سارے راستے کھلے ہیں، تو آپ لوگ بھی تھوڑا سا وقت نکال لیں اس چیز کے لیے، پرخلوص ہو کے چلیں، تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی راستے ہموار ہوں گے، اور آپ کے لیے بھی جو وہ تمام مشکلات ہیں یہ آسان ہوگی۔ وقت آپ نے نکالنا ہے، ایڈجسٹ آپ نے کرنا ہے، چیزوں کی پرائرٹی ہوتی ہے، پرائرٹی اگر آپ دین کو دیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں، ہر کام آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور جب آپ اس چیز کو نظر انداز کر دیں گے، ثانوی درجہ دیں گے، تو پھر یہ کوئی اہمیت نہیں رکھے گا، پھر آپ کہیں گے نہیں پہلے میں وہ کام کر لوں، یہ بعد میں دیکھی جائے گی، تو اس طرح آپ چیزیں حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اٹیچ رہیں، دیکھیں، سیکھیں، ویڈیو سے، آڈیو سے آپ اس طرح نہیں حاصل کر سکتے جس طرح آپ ایک لائیو سیشن میں چیزیں حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بیٹے آپ لوگ جو ہے وہ مینج کریں، تھوڑا سا موٹیویٹ ہوں، ہمت نہ ہارے۔ اب یوں سمجھ لیں کہ ہاتھی کا آدھا حصہ نکل گیا اور آدھا حصہ رہ گیا، ٹھیک ہے؟ تو بعض اوقات دم اس کی مشکل ہوتی ہے، تو جو دم آخری ہے وہ تھوڑی سی ٹف ہوتی ہے، تو یہ انشاءاللہ ہم نے آدھا ہاتھی گزار دیا، آدھا ہاتھی رہ گیا، وہ بھی آپ نے انشاءاللہ اپنی موٹیویشن اور اپنی دلچسپی اور اپنی پرائرٹی کے ذریعے اس کو بھی جو ہے وہ پار کرنا ہے، تو انشاءاللہ یہ آپ کو چیز فائدہ دے گی، ٹھیک ہے جی؟ تو اتنی موٹیویشن میرے خیال میں بہت ہے، تو آپ لوگ محنت کریں، دیکھیں ان چیزوں کو، انشاءاللہ جلد از جلد آپ کے پیپر بھی چیک ہوں گے، اور جو رزلٹ ہے آپ کا وہ عید کے بعد آپ تک پہنچا دیا جائے گا، جس طرح پہلے دیا تھا اسی طرح رزلٹ جو ہے وہ بنا بنایا آپ کو ملے گا۔ تو مجھے ایک مرتبہ آپ نے یاد کرا دینا، جن 2 لوگوں کی میرے پاس سرٹیفکیٹ پڑے ہوئے ہیں ان کو سرٹیفکیٹ ایسے نوال دینے نہیں ہیں، ان سے پھر کچھ ہم دوسرا معاملہ کریں گے تب بھی بات بنے گی، ٹھیک ہے؟ یہ باقی باتیں ہم بعد میں کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سیشن کو کلوز کرتے ہیں۔